मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला गैर कानूनी करार। इतलाक कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों पर होगा। 8-5 के तनासुब से तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ था। PTI सियासी जमात थी और रहेगी। इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। अदलिया ने मखसूस नशिस्तों का फैसला अपनी आज़ादी के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पाकिस्तान के आवाम की जीत हुई। फवाद चौधरी का कहना है, बानी PTI मानते हैं कि मैं पार्टी का हिस्सा हूं। बानी बाहर आएंगे तो खेल शुरू होगा, बाकी तो सब आइटम नंबर चल रहे हैं। अदालती फैसले के बाद हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का मशवरा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी हैजान और इंतशार में इजाफा होगा। क्या सहूलत सिर्फ बानी PTI के लिए है और किसी को क्यों नहीं मिलती? सदर और सेनेट इंतखाबात में वोट करने वालों को डीसीट कर दिया गया। और PTI को मखसूस नशिस्तें देना समझ से बालातर है। PTI केस में कहीं फरीक नहीं थी, किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है, जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया उन्होंने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि PTI सियासी पार्टी नहीं। Now I read Justice Jamal Khan Mandukhail's order with which I agree. The Sunni Ittihad Council, SIC, did not contest the general elections, did not secure a single seat in the National Assembly or any of the provincial assemblies. Thus, it is not entitled to any of the reserved seats either in the National Assembly or in the provincial assemblies. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजों ने फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक किया। जस्टिस जमाल ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन के पास सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन फैसले को चैलेंज नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइनी तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। आज हक की फतह हुई है। इस फैसले से अवाम का इत्मीनान सुप्रीम कोर्ट के बहाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक थी, एक है और खान साहब की सरबराही में हमेशा एक ही रहेगी। इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। PTI ने फैसला हक और सच की फतह करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 2/3 से आइन में जो तरमीम करने जा रही थी वो रास्ता रुक गया। PTI एक है और एक रहेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ समेत चारों इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हम आइन और इंसाफ पर अमल दरामद चाहते हैं। लीगल टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। 8 फरवरी को जो हुआ इसका चशमदीद गवाह हूं। अब हम ट्रिब्यूनल्स के मामले में भरपूर जद्दोजहद करेंगे। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी था। लतीफ खोसा बोले, आज बानी PTI की जीत हुई, इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवाल गंदुम जवाब चना है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, अदालत ने PTI को दे दिया। फैसले में कानून से ज्यादा सियासी तरजीहात को मद्देनजर रखा गया। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम का असर लिया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैसले को साजिश नहीं कह सकते, मुअज़्ज़िज़ जज भी इंसान है। नजरसानी अपील में जाने या ना जाने का फैसला वफाकी काबीना करेगी। फैसले के बाद भी हमारे पास हुकूमत चलाने के लिए नंबर्स पूरे हैं। 40 अरकान अपना हलफ तब्दील करेंगे कि वो आज़ाद नहीं, एक सियासी जमात का हिस्सा हैं।
سپریم کورٹ کا فیصلہ جزوی طور پر تسلیم کرتے ہیں، بطور جماعت فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے انفرادی طور پر کسی کو اپیل کا حق استعمال کرنے سے نہیں روکیں گے، یہ متاثر ہونے والے افراد کا حق ہے۔ فیصلے پر پی ٹی آئی کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کرتے ہیں، امید ہے دونوں جماعتوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے مفید ثابت ہوگا، تحفظات دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آج کے فیصلے سے لگتا ہے لاڈلا ابھی تک لاڈلا ہے، فیصلے سے گڈ ٹو سی یو کی جھلک نظر آتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے، جائزہ لے کر قیادت کو بریفنگ دیں گی۔ سینیٹر فیصل باوڈا نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کا نقصان پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، چند دن میں اپوزیشن کے مزید ٹکڑے ہو جائیں گے، آئندہ 15 دن میں فارورڈ بلاک سامنے آئے گا۔ میرے خیال سے آئین کو دوبارہ لکھا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل لے کر گئی، فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آ گیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آج کے فیصلے سے آئین، قانون اور جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پہلے مورل اتھارٹی تو انہوں نے فکر ہی نہیں کی، آج لیگل اتھارٹی بھی اڑ گئی ہے۔ تو اگر یہ استعفیٰ دینے کے اوپر نہیں آتے تو تحریک انصاف کو ایک پوری فل فلیج تحریک لازماً شروع کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں تمام ارکان اسمبلی کو الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کا سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کو گھر جانا چاہیے، کچھ جماعتیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی تھیں، معاملہ یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ زعیم قادری نے کہا عوام پاکستان پارٹی فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے، اس کے دور رس نتائج ہوں گے، سینٹ اور صدارتی انتخابات دوبارہ کروائے جائیں۔ حکومتی اتحاد نے قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کھو دی، مخصوص نشستیں ملنے کے بعد تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت بن جائے گی، 23 اضافی نشستیں ملیں گی، اپوزیشن ارکان کی تعداد 126 ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو 14، پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں دی گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کو 23، پی پی کو 2، کاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی۔ خیبر پختونخوا میں جے یو آئی فے کو 10، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو 7، اے این پی کو 1 اضافی نشست دی گئی۔ سندھ اسمبلی سے پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 مخصوص نشست ملی تھی۔ نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ خاور مانیکا کے وکیل نے کہا پہلا نکاح 1 جنوری، دوسرا عدت کے بعد کیا گیا، عدت میں نکاح قابل سزا جرم ہے۔ جج افضل مجوکا بولے فقہ حنفی میں 3 طلاق ہو جائے تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ ملزمان کہتے ہیں وہ حنفی فقہ سے ہیں، اگر ملزمان کہتے وہ اہل حدیث فقہ سے ہیں تو آپ کا کیس اچھا ہوتا۔ وکیل نے کہا سپریم قانون قرآن کا ہے۔ سیشن کورٹ نے سماعت کل صبح 8:30 بجے تک ملتوی کر دی، فریقین کو 10 بجے تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔ حکومت بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زندگی اور صحت کی حفاظت یقینی بنائے، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو جیل میں وہ تمام سہولیات دی جائیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی جانب سے دائر درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی۔ بانی پی ٹی آئی کو سہولیات کی فراہمی اور بنیادی حقوق کے تحفظ سے متعلق عدالت کا حکم نامہ جاری، کہا گیا کہ ایک قیدی کے کوئی حقوق نہیں جو کہ مکمل طور پر غلط ہے، قید کا مطلب غیر انسانی برتاؤ بالکل بھی نہیں۔ حکومت فوری طور پر تمام جیلوں بالخصوص اڈیالہ میں فراہم کردہ گائیڈ لائنز پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ لاہور میں طوفانی بارش، 30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صبح سویرے شروع ہونے والی بارش دوپہر تک وقفے سے جاری رہی۔ تاج پورہ میں سب سے زیادہ 315 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارش سے شہر کی کئی سڑکیں تالاب بن گئیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بارش،
شیخوپورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 3 خواتین سمیت 4 افراد چل بسے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی جل تھل 1۔ سڑکوں، بازاروں اور گلیوں میں پانی نظر نہیں آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نکاسی ایپ کے لیے انتظامیہ اور واسا کو ہدایت، کہا عملہ اور افسران پانی کی نکاسی مکمل ہونے تک فیلڈ میں رہیں۔ ریسکیو 1122 اور دیگر ادارے ہنگامی صورتحال کے پیش نظر پیش کی تیاری کریں۔ ٹریفک پولیس سڑکوں کو کلیئر کرائے، ٹریفک جام نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی میں پولیس اہلکاروں کی لوٹ مار، رقم نہ دینے پر شہری کا جبڑا توڑ دیا۔ مبینہ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے مبینہ طور پر ایاز پر تشدد کیا۔ بھائی نے بتایا اہلکاروں نے ایاز کی تلاشی لی، جیب میں 60,000 روپے ملے۔ بھائی نے رقم نہ دی تو ٹی ٹی کا بٹ مار کر جبڑا توڑ دیا۔ لوگوں کے جمع ہونے پر اہلکاروں نے ایاز کو ڈاکو ظاہر کیا۔ اہل خانہ نے اہلکاروں کے خلاف سچل تھانے میں درخواست جمع کروا دی۔ صدر آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے ہم منصب کی ملاقات، توانائی، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید وسیع کرنے کا عزم۔ آصف زرداری بولے گوادر بندرگاہ سے مشترکہ اقتصادی خوشحالی کے لیے استفادہ کر سکتے ہیں۔ الہام علیوف نے کہا اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے کاروباری تعلقات کو فروغ دینا ہوگا۔ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں مل کر کام کرنے کے امکانات تلاش کر سکتے ہیں۔ آذری صدر نے زہرانے میں شرکت کی، نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا بھی دورہ کیا۔ معزز مہمان 2 روزہ دورے کے بعد وطن واپس لوٹ گئے۔ افغانستان کا سب سے بڑا دہشت گرد گروپ کالعدم ٹی ٹی پی ہے۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی نے بتدریج پاکستان کے خلاف حملوں کی تعداد بڑھائی ہے۔ ٹی ٹی پی والے دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے کارندوں کو القاعدہ کیمپوں میں تربیت دی جا رہی ہے، جو خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان میں 6 سے 6.5 ہزار جنگجو موجود ہیں۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کے خطرے کو ختم کرنے میں ناکام ہیں۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں شہید پاک فوج کے 2 جوان آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ ISPR کے مطابق شہید سپاہی محمد ادریس کو سوابی اور بادام گل کو کوہاٹ میں سپرد خاک کیا گیا۔ CTD خیبر پختونخوا کے سب انسپکٹر تاج میر شاہ شہید کو پشاور اور ASI محمد اکرم شہید کی تدفین مانسہرہ میں ان کے آبائی علاقے میں کی گئی۔ فون ٹیپنگ کی اجازت کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ عدالت نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے، درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے ہیں، سماعت کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے۔ اسرائیلی فورسز نے شجاعیہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ رفح اور خان یونس میں بمباری میں 12 افراد شہید۔ نصیرات کیمپ میں گھر پر بمباری میں 3 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ کے علاقوں تل ہوا اور سینا سے ریسکیو ٹیمز کو 60 فلسطینیوں کی لاشیں ملی۔ مہمان حاضر میزبان غائب۔ نیٹو اجلاس میں امریکی صدر بائیڈن کے لیٹ ہونے پر اٹلی کی وزیر اعظم کا اظہار ناراضی۔ جارجیا میلونی بار بار گھڑی دیکھتی رہیں، عجیب سی شکل بنا کر بوریت بھی ظاہر کی۔ امریکی صدر کی غائب دماغی، یوکرینی صدر زیلنسکی کو صدر پیوٹن اور کیملا ہیرس کو نائب صدر ٹرمپ کہہ دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے سے انکار، ٹرمپ کو پھر ہرانے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری، مزار پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ یاسین آباد بلاک 9 ریلوے کالونی بہت بڑا علاقہ ہے جو پانی نہیں آتا ہے وال کی وجہ سے۔ آج اس وال کو انہوں نے دفن ہی کر دیا ہے۔ 2 مہینے سے جو ہے نا ہمارا پانی نہیں آ رہا ہے یہاں پر، کنی وال بند کر کے اور اوپر سے جو ہے نا سیمنٹ لگا کے پورا پکا کام کر کے بند کر دیا۔
کراچی کے کئی علاقوں میں پانی کی قلت، لوگ پریشان۔ فیڈرل بی ایریا بلاک 9 اور 15 میں واٹر بورڈ کی نااہلی نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا۔ 2 مہینے سے پانی کی فراہمی تعطل کا شکار ہے۔ شکایات کے باوجود کوئی عمل نہیں ہوتا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے پانی کے لیے مخصوص دن بھی پانی نہیں دیا جا رہا۔ شکایت کرنے آئے تو عملہ غائب اور پانی کھولنے والا وال سیمنٹ لگا کر بند کر دیا گیا۔ نیپال میں پہاڑی تودوں کی زد میں آ کر 2 بسیں دریا میں جا گریں، 62 افراد لاپتہ۔ ضلع چتوان میں حادثے کا شکار ہونے والی ایک بس میں 24 اور دوسری میں 42 افراد سوار تھے۔ 3 مسافروں نے کھڑکیوں سے چھلانگ لگا کر جان بچائی۔ ڈوبنے والوں کی تلاش جاری۔ نیپال میں مونسون بارشوں کے دوران 91 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے ساحل پر 77 پائلٹ ویل مردہ پائی گئیں۔ ویل راستہ بھٹک کر اورکنی کے جزیرے پر آ پھنسی۔ ریسکیو ٹیم نے زندہ بچانے والی 12 ویلز کو واپس گہرے پانی میں بھیجنے کی کوشش کی مگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی ٹیم ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو 20 رنز سے شکست۔ ویسٹ انڈین ٹیم 199 رنز کے تعاقب میں 178 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ سہیل خان نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ شعیب ملک اور وہاب ریاض کے 2 شکار۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیل کر 8 وکٹ پر 198 رنز بنائے تھے۔ کپتان یونس خان نے 65 اور کمران اکمل نے 46 رنز بنائے۔ عامر یامین نے 40 اور سہیل تنویر نے 33 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ پاکستانی کھانے مزیدار، بس مرچیں زیادہ ہوتی ہیں۔ قومی ٹیم کے ریڈ بال کوچ جیسی گلسپی کی پروگرام سپورٹس روم میں گفتگو۔ کہا پاکستان آ کر بہت اچھا لگا، زبردست ویلکم کیا گیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں پر آسٹریلوی انداز اپنانے کے لیے دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ پاکستان ٹیم کی کوچنگ چیلنج ہے، امید ہے اہداف پورے کر لوں گا۔ وسیم اکرم اور وقار یونس عظیم فاسٹ بالرز اور میرے ہیرو ہیں۔ کرکٹ اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے، امید ہے بھارت کی ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان آئے گی۔ سابق کپتان وسیم اکرم کا بھارتی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا ایونٹ شاندار ہوگا، تمام ٹیمز کا زبردست استقبال کیا جائے گا۔ چیئرمین نے اسٹیڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے، ٹیمز کو بہترین سہولتیں دی جائیں گی۔ گڈ بائی جیمی۔ 700 وکٹیں لینے والے پہلے فاسٹ بالر اینڈرسن کے کیریئر کا شاندار اختتام۔ انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو اننگز اور 114 رن سے ہرا دیا۔ اینڈرسن نے 2003 میں لارڈز میں ڈیبیو کیا اور آج کھیل کو خیر باد بھی کرکٹ کے گھر سے ہی کیا۔ آخری ٹیسٹ میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ 188 ٹیسٹ کھیلنے والے اینڈرسن نے 704 وکٹیں حاصل کی۔